अस्सलाम वालेकुम। तफ़हीमुल कुरान पढ़ रही हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे से कुछ बातें मेरे समझ में आ रही हैं और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। सूरह अल आराफ है और ये 8वां पारा है। तो इसमें ये बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में कहा गया है कि परेशान ना हो और लोगों को बताते रहो, और अगर वो कुछ कहते हैं तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम दूसरों तक बातें पहुंचाओ और अपना काम जारी रखो। अगर वो कहते हैं कि इसके पास ख़जाना क्यों नहीं है, फरिश्ता क्यों नहीं आया, तो इस बात की परवाह ना करो। सीधा रास्ता तुमने चुनना है और दूसरों को बताना है, और ये हम सब का काम होना चाहिए, है ना। और दूसरा फिर बताया है आगे जाके कि बस्तियां हमने बहुत सी हलाक कर दी और उन पर ऐसा अजाब आ गया कि वो कुछ ना कर पाए। जिन लोगों ने नहीं माना उनके बारे में ये बता रहे हैं ना। तो हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया है और तुम्हारे लिए सामाने ज़ीस्त फराहम किया है, मगर तुम लोग शुक्रगुजार कम होते हो। ये है। और फिर आगे जाके बताया कि आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, इंसान की तख्लीक हुई और फरिश्ते को भी कहा और सबको कहा कि सजदा करें, तो शैतान ने कहा कि मैंने सजदा नहीं करना। वजह उसने क्या बताई कि मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो बना हुआ हूँ, कोई सुपीरियर हूँ मैं तो मट्टी से नहीं बना हुआ, तो मैंने सजदा नहीं करना। इसने इनकार कर दिया सजदा करने से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तुम नाफरमान हो गए हो। कहता है कि बस अब मैं जो हूँ ना, सारी उम्र जब तक है मेरी, आखिरत तक मैं लोगों को उकसाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, तुम बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें घुमंड है, तकब्बुर है, तो अब तुम खुद अपनी ज़िल्लत चाहते हो, तो बस ठीक है। तो इसने कहा कि बस मुझे मोहलत दें, जिस दिन सारे लोग उठाए जाएंगे और तुमने मुझे जैसे गुमराही में मुब्तला किया, मैं दूसरों को भी मुब्तला करूँगा। यानी अल्लाह ताला को कह रहा है। अल्लाह ताला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसका कहना ये था कि तुम्हारी वजह से ये जो है ना, अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह कह रहा है कि ये सारा कुछ हुआ है, और तुम जो हो ना, अब मैं जो हूँ तो यही करूँगा कि लोगों को उकसाऊँगा और गलत राह पर डालूँगा, और मैं दिखाऊँगा कि ये जिसको आपने मेरे से बड़ा बना दिया है और मेरे पे फौकियत दी है, ये कितना नाफरमान और एहसान फरामोश हो सकता है। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊँगा। तो बस ये उसने कहा, और इसने कहा कि इंसान को आपने मेरे से बड़ा कर दिया। तो इस बात पे इसको बड़ा सख्त गुस्सा आया, और उसने ये कहा कि मुझे इंसान को बहकाने और उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने के लिए मुझे मौका दें, मुझे टाइम दें, हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, जाओ, सारी राहें तुम्हारे लिए खुली हैं, लेकिन जो मेरा प्यारा बंदा होगा वो मुझे अगर चाहेगा तो फिर वो सीधी राह पर ही चलेगा, वो नहीं जाएगा उल्टी राह पर, और तुम जो मर्जी करते रहो। तो ठीक है, तुम करो, झूठी उम्मीदें दिलाओ, सब्ज़ बाग दिखाओ और बदी और गुमराही को खुशनुमा बनाकर पेश करो, है ना। तो दो, दावत दो। तो इसने कहा कि ठीक है। तो उसे कहा कि जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, और शैतान को कहा कि बस ठीक है, अब यही होगा और देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा, इन दोनों को मना किया कि एक दरख्त के पास जाने से, एक फल खाने से, एक काम करने से रोका। अब शैतान ने उनको बहकाया और उन्हें ये कहा कि तुम ये काम कर लो तो अल्लाह तुम्हारे से ज़्यादा खुश होगा। बहका दिया। और दूसरा ये कि उस वक्त तो इंसान को पता ही नहीं था, है ना, कि कोई हमें बहका भी सकता है, वो समझे कि ये सही कह रहा है। तो यही तो होगा ना, इंसानों में एक दूसरे को हम बहकाते हैं, हम एक दूसरे को वर्गलाते हैं, हम दोस्त की शक्ल में जाके दूसरे को वर्गलाते हैं और बहकाते हैं। तो बस ये बात हुई कि उसने कह दिया कि ठीक है, तो उन्होंने उसकी बात मान ली, शैतान की बात मान ली। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनके सतर खुल गए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने भी कहा कि ठीक है, फिर जो मेरी बात नहीं मानता तो फिर जो मर्ज़ी करे, फिर मैं भी उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं भी उसकी सतरपोशी नहीं करूँगा, मैं भी उसके लिए आसानियाँ नहीं ढूंढूंगा। तो बस इसमें एक तो ये बात है कि शर्म और हया जो है ना, ये अल्लाह ताला ने फितरी रखी हुई है इंसान के अंदर, और ये जो है ना, ये तहजीब और सकाफ़त का एक हिस्सा है और होना भी चाहिए। तो इंसान के ऊपर जो शैतान ने पहली चाल चली है और आजकल भी चल रहा है, वो क्या है कि उसके इस जज्बे शर्म पर ज़रब लगाता है। उसको ये एहसास दिलाता है कि ये शर्म और हया कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम जो मर्ज़ी करो, अपनी मर्ज़ी करो, है ना। और ये आज तक जो है तो शैतान कर रहा है,
کے چیلے ہیں شیطان کے، باقی جو شاگرد ہیں وہ سارے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ پاک کے ملک میں تو کر ہی رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ برائی کی دعوت کو ایسے کوئی اگر دشمن آ کے کچھ کہے تو پھر تو نہیں ہم بات مانتے نا، لیکن اگر کوئی دشمن ہو اور وہ دوست کے بھیس میں آئے تو پھر ہم بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری اس کے اندر بتائی گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس نے دونوں کو فریب دیا اور دونوں ہی اس کے فریب میں آ گئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے تم اب جاؤ، نیچے جاؤ، دنیا میں جاؤ، اور تمہارے لیے دنیا بنائی ہے، جاؤ جا کر یہاں پر کرو اپنے کام جو کرنے ہیں، سیدھے راستے پہ چلو گے تو اچھا اجر پاؤ گے، اور بہت کچھ تمہارے لیے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر برے راستے پہ جاؤ گے تو پھر برا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، ہے نا۔ اور جب تک تم میرے فرما بردار رہو گے تو تمہارے لیے اچھا ہی اچھا ہوگا۔ اور باقی یہ کہ یہاں پر یہ ہے کہ ورنہ تو پھر اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ جو نفس کے حوالے اگر انسان ہو جائے نا تو پھر بہت ہی کام خراب ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے کہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میری نفس کے حوالے نہ کرنا یا اللہ تعالیٰ۔ تو شیطان نے یہ بات ثابت کی کہ انسان نے تو پہلے مار کے بھی مجھ سے شکست کھا لی ہے۔ شیطان کے دل میں یہ بات تھی اور اس نے کہا اپنی طرف سے یہ ثابت کیا کہ انسان تو چھوٹا ہے، انسان نے دیکھیے کیسے میری بات مان لی اور کیسے اللہ کی بات نہیں مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی مخلوق ہے، اور اس نے تو بات ہی نہیں مانی اللہ کی، تو بتانا یہ چاہ رہا تھا۔ تو لیکن غرور و تکبر تھا اس کے اندر شیطان میں، لیکن اس میں معافی نہیں تھی، اس نے معافی نہیں کی، نہ معافی کی نہ تلافی کی، لیکن انسان نے معافی مانگ لی۔ اب یہاں پر آ کر انسان بڑا ہو گیا نا کہ اس نے معافی مانگ لی، اور یہ معافی مانگنا کتنی بڑی بات ہے نا، اپنے قصور کو اس کو مان لینا، اس کا اعتراف کر لینا، یہ کتنی بڑی بات ہے جو کہ بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ یہیں پر شیطان کا اور انسان کا پھر فرق بھی واضح ہو گیا۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بس وہ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کرتا رہا شیطان۔ اور باقی جو ہے تو اس کے بعد ایک ہوتی ہے نا معافی اور ایک ہوتی ہے تلافی۔ معافی مانگ لیں ٹھیک ہے، اور پھر اس چیز کی تلافی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال شیطانی رویہ ہے کہ اپنی غلطی کر لو اور اس کے اوپر پھر اصرار بھی کرتے چلے جاؤ نا۔ تو باقی یہ ہے کہ سنبھل جانا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے ضرور۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ نیچے جاؤ، اور نیچے چلے گئے، وہاں پر جا کر پھر دنیا میں رہے، اور پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، قرآن میں ہمیں بتاتا جاتا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ شرم و حیا کیسے خراب کر دی۔ تو یہ شیطانیت ہے، شیطان ہے نا جو بتاتا ہے کم کپڑے پہنو، شرم و حیا والے کام چھوڑ دو، اور جو مسلمان ہو نام کے بس ٹھیک ہے، اگر نام کی رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، باقی سارا کچھ چھوڑ دو۔ تو یہ یہاں تک ساری بات تھی، اور بہت ہی زبردست آگے پھر یہ بتایا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے تو شرم و حیا نہیں تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عرب میں، تو اس وقت کیا تھا، سب کچھ کھلے ڈلے ہو رہا تھا اور اس طرح سے شرم و حیا موجود نہیں تھی، ہے نا۔ تو بس یہ ہے کہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے اور تقویٰ کے راستے پر ہی چلنا ہے۔ تو یہ ساری بات یہاں پر ہو گئی کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا پردہ پوشی ایک دوسرے کی کرو، ستر کو ڈھانپ کے رکھو، یہ سارا ہے کتنی ضروری بات ہے نا، یہ ساری اس میں بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا پھر آگے جا کے ہے کہ جب جہنم میں جائیں گی یا جنت میں جائیں گے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کا ایک پاسٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے پاسٹ کے ہمارے لوگ تھے آباء و اجداد، اور ایک ہمارے آگے ہوں گے جو وارث ہوں گے، اور ایک ہم ہیں۔ اب جو پچھلے لوگوں نے کیا ہے ہم وہی کچھ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی سارا کچھ صحیح ہے نا، ایسا ہی ہے نا، اور پھر جو ہم کریں گے تو وہ ہمارے بعد بھی کریں گے لوگ۔ تو جو پچھلے لوگوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے اور ہم اس کو سیکھتے ہیں اور ہم پھر آگے پہنچاتے ہیں، تو جو سب سے پہلے پچھلے کسی نے وہ کام کیا ہے نا اس کو گناہ ہوگا، اس کو تو ہوگا ہی نا گناہ والا کام کیا، غلط کام کیا ہے، کوئی غلط ایجاد کر دی ہے، کچھ بھی غلط، اور پھر جتنے لوگ کرتے جائیں گے ان ساروں کا گناہ بھی اس بندے کے اوپر ہوگا۔
تو یہ کتنی زبردست قسم کی بات ہے. اور پھر قرآن میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے. دوہرا عذاب ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کی جرائم کی، اور ان کے لیے جو آپ نے میراث چھوڑ آئی ہے. یعنی کہ اگر مر بھی جاتا ہے، کوئی غلط چیز کرتا ہے، کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، تو جب تک وہ لوگ دیکھتے رہیں گے وہ اس کے لیے ایک گناہ ہوتا رہے گا. جیسے کہ یہ ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں، کیا کیا کچھ چل رہا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. اور وہ جب تک وہ بندہ ہے جس نے وہ خراب چیز بنائی ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب تک وہ دیکھتے رہیں گے، ایک گندا کام کرنے کا گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن آگے جا کے اس کو گناہ ملتے ہی چلے جائیں گے ساروں کے. جیسے ایک پہلے بندے نے قتل کیا، تو اس کے بعد اس کو تو قتل کا گناہ ہونا ہی ہے نا، جو سب سے پہلے ہوا تھا حابیل قابیل میں. لیکن اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے وہ سارا گناہ، سارے گناہ بھی انہی کے کھاتے میں جائیں گے جس نے پہلا قتل کیا تھا، جس نے پہلا گناہ کیا تھا. تو یہ دیکھیں نا کتنی زبردست قسم کی بات بتائی گئی ہے یہاں پر قرآن میں، کہ اگر ہم کوئی ایک غلط کام کرتے ہیں تو ہماری صرف اپنی ذات تک وہ بات محدود نہیں ہوتی، اور اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں پر مرتب ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے نا. یہ بات کتنی زبردست بات ہے. مثلا دیکھیں، اب آج کل کے دور میں میں بہت جانتی ہوں، میں پڑھتی بھی رہتی ہوں، لوگوں کے خطوط سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زنا بہت زیادہ ہو گیا ہے. کیا شادی شدہ، کیا غیر شادی شدہ، اور اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا بالکل بھی. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جس گھر میں ہیں آپ، جس خاندان میں ہیں، اگر آپ کے باپ دادوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور گھر والے برا سمجھتے نہیں، کوئی نہیں چیز، جوان بیٹا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، ان کے گھروں میں عام سی بات ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا بھی کرے گا، اس کے بعد پوتا بھی کرے گا، اور یہ خاندان در خاندان یہ جو ہے نا برا کام چلتا چلا جائے گا. لیکن جس نے سب سے پہلے کیا خاندان میں، اور جس کو دیکھ کے باقی سب لوگوں نے کیا، یا آپ کے کوئی دوست ہیں، آپ کی کوئی صحبت ایسی ہے، تو جس نے سب سے پہلے سکھایا پڑھایا برا کام، تو اس کو تو گناہ ہوگا، اور جتنے باقی لوگوں نے کیا ہے اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا. اب دیکھیں زنا میں پھر آپ کسی لڑکی کو ورغلاتے ہیں، کوئی غلط تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی بچہ ہوتا ہے، تو سارا کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. وراثت کے مسئلے اور ہر قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ جو ڈراموں میں بتاتے ہیں، یہ بالکل صحیح باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہوتا ہے نا. تو یہ ہے کہ سارے خاندان اور نسلیں تک خراب ہو جاتی ہیں. بالکل ایک بری مثال اور پھر وہ بری مثال پہنچتی جاتی ہے. دیکھیں نا، بچہ بھی جیسے ہوتا ہے، گھر میں جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہ اسی میں ڈھل جاتا ہے. تو ثواب کس کا ہوا؟ جس نے اس کو یہ سارا کچھ سکھایا، اچھی بات سکھائی ہے نا. تو اسی طرح یہ ہے کہ اس کے حساب میں یہ سب کچھ تو لکھا جائے گا جو اس نے گناہ کیا، لیکن باقی جو کرتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ان کو گناہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے کہ آپ کہیں کہ جنگ عظیم تھی، کسی نے تو آرڈر دیا ہوگا نا، کسی نے پہلا کام کیا ہوگا اور لوگوں کو مارا ہوگا. یہ جو ہیروشیما پہ بم گرے، یہ بھی کسی نے آرڈر دیا ہوگا، باقی لوگوں نے پھر اس کی تقلید کی ہوگی. تو جنہوں نے تقلید کی، جنہوں نے گندے کام کیے، لوگوں کو مارا، لوگوں کو قتل کیا، دوسروں کی عزتوں کو خراب کیا، ان کو تو گناہ ہے ہی ہے. لیکن جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا اور آرڈر دیا، اس کے لیے وہ گناہ پتہ نہیں کتنا زیادہ بڑھ جائے گا، اور پھر آخرت میں اس کو وہی سارا جو ہے نا وہ جھیلنا پڑے گا. تو باقی یہ ہے کہ اسی طرح نیکی کا بھی یہی حال ہے، جو کہ ہمیں اگر ورثے میں ملی ہے اور اچھے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں انہوں نے کوئی اچھی باتیں سکھائی ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اچھی باتیں سکھائی ہیں نا، تو ان کا جو ہے نا اجر سب کو ملے گا. یعنی کہ اپنی نیکی کا اجر ملے گا، پھر ہم نے جس کو سکھائی اور جو لوگ کرتے چلے گئے، اس بات پر عمل کرتے چلے گئے، تو ان کو بھی اسی طرح ملتا چلا جائے گا ثواب. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تو وہ ثواب پہنچتا ہی چلا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کو فائدہ، لوگوں کو بھی فائدہ، اور آخرت میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں جزا اور سزا یہاں پر کتنی مل جائے گی. ہم 50 سال جیتے ہیں، ہم 60 سال جیتے ہیں، 70 80 90 سال جی لیا تو کیا جی لیا، اس کے بعد ہمیں سزا کہاں ملے گی اگر ہم نے غلط کام کیا ہے.
یا ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں نا، اور پھر اللہ بھی چاہتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو پھر کیا ہے کہ اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہاں آخرت میں جب آئے گا تو اس وقت ہمیں اس کا بدلہ پورے کا پورا ملے گا، ہے نا۔ تو بس یہی بات تھی ساری، بہت ہے، آگے بھی میں پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی طرح کی جو بھی باتیں اور ہوں گی میں بتاتی رہوں گی۔ اور ایک اور بات کہ وہاں پر جب آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو سامنے رکھے گا اور سب سے بات کر رہا ہوگا اور سزائیں مل رہی ہوں گی، تو جن لوگوں نے برے کام کیے ہوئے ہیں اور جو ان میں تھوڑے کمزور تھے، جو کمزور ہوتے ہیں وہ جو زیادہ طاقتور مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بات مان لیتے ہیں یا وہ منوا لیتے ہیں، ہے نا، تو وہ کہیں کہ کمزور کے اس نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا تھا، ہمیں نے یہ غلط کام کیا تھا تو اس کو سزا دیں۔ تو وہ کہے گا جس نے غلط کام کیا تھا، شیطانی کام کیا تھا یا شیطان ہوگا، کہے گا میں نے تو اب تمہیں زبردستی تو نہیں کھینچ کے لے کے گیا تھا، تمہاری اپنی ول تھی، ہیں، تم چاہتے تو تم اچھا کام کر سکتے تھے، تم نے خود ہی نہیں کیا، تم کیوں میری باتوں میں آئے، تمہاری اپنی عقل نہیں تھی۔ وہ تو سائڈ پہ ہو جائے گا نا شیطان، شیطان کہے گا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن تم اپنے ول سے اور اپنے پاور سے کیوں نہیں تم نے اچھا کام کیا۔ تو یہ سارا کچھ اس کے اندر میں نے پڑھا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں اور میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں کوئی عالم فاضل اور کوئی ایسی نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، اور جو بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے اور جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں اس کو شیئر کروں۔ تو ہم انسان ہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی ہے نا، اور گندے کام اور خراب کام سے پرہیز کرنا چاہیے، شیطان سے تو بہت بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ بعد میں تو شیطان کہے گا کہ میں نے زبردستی تھوڑی تم سے کام کروایا تھا۔ اگرچہ شیطان آتا ہے ہمارے دوست کے روپ میں، جو اس میں کتنی زبردست بات بتائی ہے کہ آئے گا تو دوست کے روپ میں آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ دوست ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جو کوئی بھی ہم سے غلط کام کروانا چاہتا ہے یا ہمیں زندگی میں کوئی غلط کام کرواتا ہے، غصہ دلاتا ہے، طلاق دلواتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کو فروغ دیتا ہے نا، بہت سے غلط کام کرواتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، میں اسی طرح مضبوط رہوں گا، میں اسی طرح صحت مند رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہونا، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ زندگی میں بھی اس کو تکلیف مل سکتی ہے، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ وہ زندگی میں نہیں دیتا، پر آخرت تو ہے نا، جزا اور سزا ہے۔ تو شیطان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے شیطان کو بھی کہ جو میرا بندہ ہے اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بہکے گا، وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹے گا، اگرچہ تم جو مرضی کرتے رہو، نہ وہ ہٹے گا نہ کسی دوسرے کو ہٹنے دے گا، خود بھی اچھا کام اچھی بات پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اچھی بات کرنے پر مجبور کرے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں اس بات کا حکم ہے، تو ہم اچھی بات پہنچانے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ضرور روکنا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اس کی باتوں کو آگے بڑھانا ہے، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔